दूसरा मेरी सफाई और दिफा का दूसरा पहलू जो है, नुक्ता है, वो ये है कि ख़त लिखा नहीं जा सकता फिल वक्त। ये नहीं कि कभी नहीं लिखा जा सकता, ये नहीं कि फैसला एनआरओ का गलत है, मैं एनआरओ के फैसले में एक जुमला, एक नुक्ता, एक फुल स्टॉप का वेरिएशन या तस्हीह या तरमीम नहीं चाहता हूँ, नज़रसानी नहीं मांगता हूँ, पर मैं ये कहता हूँ कि फिल वक्त ख़त नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इम्यूनिटी दुनिया में बैनुल अक़वामी कानून के तहत सदर को इम्यूनिटी है। और खत और एक मिनट जरा मैं मुख्तसर करता हूँ, जल्दी करता हूँ, आप बेचैन हो रही हो, मुझे बहुत से सवालात मेरे ज़हन में आ रहे हैं। और दूसरा नुक्ता में ये है कि वहाँ प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं। अनवर मंसूर खान साहब ने कहा प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो गई हैं। आकिल मिर्ज़ा साहब, जस्टिस आकिल मिर्ज़ा साहब ने कहा वहाँ स्विट्ज़रलैंड में प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो गई हैं, ख़त नहीं लिखा जा सकता बावजूद। अब इस पर अदालत ने फैसला करना, मैं सही हूँ कि गलत हूँ, पर बावजूद। तीसरा मेरा नुक्ता है कि अगर ख़त लिखा जा सकता है या लिखा जाना ज़रूरी है, तब भी इसको लिखा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सदर मुमलिकत पाकिस्तान है। अच्छा है बुरा है, आपको इससे 100 इख्तलाफ आसिफ जरदारी से हो, आप सराव उसको भद्दा और गलत और बुरा शख्स समझते हो, पर वो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, इस ओहदे पे बैठ गए और कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए बैठा है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। अब उसको इस्तिस्ना इस ओहदे का इस्तिस्ना है, आसिफ जरदारी का नहीं है, सदर को जरदारी साहब को नहीं है, लेकिन उनको बहैसियत सदर उनको और आप एक लोली मैजिस्ट्रेट के सामने उसको स्विट्जरलैंड में पेश करें अपने सदर को, जबकि उठा के अगले अपने रेमंड डेविस को भी ले जाते हैं, अपने सार्जेंट को जिसने वो अफगानिस्तान में 18-19 लोगों को शहीद किया है, उनको उठा के ले जाते हैं। तो लिखा जाना नहीं चाहिए, ये हमारा मौक़िफ़ है। इस पे अब अदालत ने फैसला करना है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि 8 मार्च का जो आपने फैसला दिया है वो हुक्म, और 8 मार्च का ये था कि जब आप इसमें आप लिखा है, मैं आपको बता दूं कोट एंड कोट नाजरीन के लिए, कि 8 मार्च को जब नरगिस सेठी के बयानात पर जरा मुकम्मल हुई और मेरा वकील यानी कि आप अदालत के अहाते से जा चुके, तो मुअज़्ज़िज़ बेंच ने एक दूसरे केस में मेरे वकील को नोटिस दिए बगैर हुक्म जारी किया, जो कि ये हुक्म था कि ख़त लिख दिया जाए बगैर एडवाइस के। तो आप यहाँ पर उनकी इंटेंशंस को तो चैलेंज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने जानिबदारी के साथ ये फैसला किया। देखिए अदालतें, मैं ये मांग रहा हूँ उनसे, पहली बात मैं क्या मांग रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 8 मार्च 2012 का जो फैसला है, आपका हुक्म है, उस पर नज़रसानी करें। अब नज़रसानी के लिए कहना कोई गुनाह तो नहीं, कोई जुर्म तो नहीं, आप रोज़ अदालत को कहते रहते हैं। ये एनआरओ की जजमेंट में भी नज़रसानी हुई है, बड़े बड़े मुकदमात में नज़रसानी का होता है, ये तो छोटा सा एक ऑर्डर है, हुक्म है। इस पे उनको कहा है कि आपने चूंकि बगैर मुझे सुने किया है फैसला, ये हुक्मनामा मेरे दलाइल सुन लें, मेरे वकील को सुन लें, और फिर आप इसको। अब मेरा सवाल है कि क्यों नहीं सुना गया आपको, क्यों ये फैसला उस तरह दिया गया? वो शायद मुझे नहीं मालूम इस बात का, मैं इस पे कोई स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, ना करूँगा, स्पेकुलेशन मुनासिब नहीं है। ये आप सवाल उनको कर सकते हैं जिन्होंने ये फैसला किया है, पर उनको कर नहीं सकते क्योंकि वो जज साहिबान हैं, इसलिए ये आपका फैसला तशना रहेगा। और मैं भी इस पे काफ़ी मगर एक हैरानी मुझे हुई कि उसी रोज़ मैं उनके सामने पेश था, वो मुल्ज़िम का वकील था और जिरा की, और मैं चला गया जिस वक्त, तो उसके बाद मुझे तो अखबार नवीसों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि ये फ़ैसला हो गया है, और कुछ लोगों ने तबले जंग और ढोल बजाने शुरू कर दिए कि कमाल हो गया, फैसला हो गया, आपके खिलाफ। ये मैंने पूछना है आपसे। मामला मेरा कहने का ये है कि मामला यही मामला है कि क्या खत लिखा जाना चाहिए या नहीं, लोएस्ट लेवल पे क्या खत लिखा जा सकता है कि नहीं, क्या खत लिखा जाना चाहिए कि लेकिन आपकी पार्टी तो ये डिसाइड कर चुकी है। एतजाज साहब, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है एतजाज साहब ने कि उनकी राय क्या है, टाइम कितना है, केस की डिमांड क्या है और केस से निकल के क्या हो रहा है। लेकिन कल
کیا وہ یہی دفاع پیش کریں گے عدالت کے اندر؟ کیا عدالت ان کو سننے کا موقع دے گی یا فیصلہ سنا دے گی؟ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وزیر اعظم نااہل بھی ہو سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب پہ بہت تنقید بھی آج کل ہو رہی ہے، اور چونکہ وہ وکیل ہیں وزیر اعظم کے، لہٰذا کل وہ کیا کہیں گے کورٹ کے سامنے یہ ہم بات کریں گے۔ اعتزاز صاحب، بڑی آپ کو ہدف تنقید بھی بنایا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ سینیٹر بننے کے لیے آپ نے یہ کیا، کوئی کہہ رہا ہے کچھ، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو کیا آپ کیا کہیں گے؟ اتنی تنقید، اتنی مخالفت میں آپ کس طرح دفاع کریں گے وزیر اعظم؟ دیکھیں، چند لوگ ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں، بہت جو ہیں جو میرے حق میں بھی بات کرتے ہیں اور انکریج کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، میں ان کا ممنون ہوں۔ پر چند ایک میڈیا ہاؤس ہے جو کہ چھریاں تلواریں ننگی کر کے اور تیز کر کے اس معاملے میں پیچھے پڑ گیا، اور ان کے کچھ کرم فرما اور دوست ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کرنا چاہتے ہیں کریں۔ مجھے تو یہی ہنسی اس پہ آتی ہے کہ وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ ایک تو میں بتاؤں، 12:26 پہ کل داخل ہوا جواب 12:26 پہ پہلی پٹی چلی کہ جواب داخل ہو گیا، اور 12:27 پہ ایسے مبصرین آ گئے جنہوں نے پڑھا ہی نہیں۔ 24 صفحے پڑھنے 1 منٹ میں تو نہیں پڑھے جا سکتے، 85 پیراگراف، اور بغیر پڑھے انہوں نے غور افشانیاں شروع کر دیں، اور کمال غور کی افشانی کی، اپنے میڈیا کی کریڈیبلٹی کو خراب کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی بتائیے، کیونکہ آپ تو مطلب ججز کی موومنٹ میں آپ کا بڑا نام تھا، لوگ سب آپ کا احترام کرتے ہیں، سو کیسے یہ؟ الحمدللہ لوگ پیار کرتے ہیں، میں اتنا ڈیزرو نہیں کرتا جتنا مجھ سے لوگ پیار کرتے ہیں، لیکن کسی کا اپنا کوئی ایجنڈا ہو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پر مجھے کوئی اتنا معاملہ نہیں ہے۔ میں نے اگر لوگ مجھ سے کچھ پریشان بھی ہیں تو اس لیے کہ کوئی میں نے زندگی میں اچھا کام بھی کیا ہے، اور اچھا کام کیا ہے، لائرز کی موومنٹ لیڈ کی ہے، ججز کو بحال کرایا ہے، ججز اور افتخار محمد چودھری کی انکار کے باعث یہاں جمہوریت آئی ہے، یہاں ڈیموکریسی آئی ہے، ایک ڈکٹیٹر بھاگا ہے، اس میں میرا کلیدی کردار تھا۔ تو اب آپ تیروں کے اس میں ہیں، نرغے میں ہیں۔ ہاں، پر میں نے ججز کی بحالی کی مہم میں حصہ لیا۔ ججز کی غلامی کا کبھی میں نے نہیں کہا کہ میں غلام ہو جاؤں۔ آپ ویسے کیا سمجھتے ہیں اعتزاز صاحب؟ میں چونکہ ابھی دوبارہ اس پوائنٹ پہ آنا چاہتی ہوں، لیکن آپ تب غلط تھے، اب غلط ہے، تب صحیح تھے یا اب صحیح؟ الحمدللہ میرا ماننا، میرا ضمیر اس معاملے میں مطمئن ہے کہ میں تب بھی درست تھا اور آج بھی درست ہوں۔ اس وقت بھی مجھے اتنے چھریاں چاقو والے اتنے لوگ تھے جو اتنی سنگت پاشی کرتے تھے مجھ پہ، کمال ہے، ہر طرف سے ہوتی تھی، اور تم کیا کر رہے ہو، اور یہ ہو اور وہ ہو فلاں۔ بٹ الحمدللہ میں قائم رہا اپنی قدم پہ، اور آج بھی قائم ہوں۔ دیکھو، بات یہ ہے، آج کی جو بحث فلسافیکلی جو مین چیز ہے نا، وہ سوچنے کی یہ بات ہے کہ 2 بیسک اصول ہیں۔ ایک اصول ہے، بالکل درست اصول ہے، بالکل صحیح اصول ہے، صائب اصول ہے کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے۔ کرپشن سیاست میں بھی ختم ہونی چاہیے، میڈیا میں بھی ختم ہونی چاہیے، ایجنسیوں میں بھی ختم ہونی چاہیے، عدلیہ میں بھی ختم ہونی چاہیے، بیوروکریسی میں بھی ختم ہونی چاہیے، کرپشن ختم ہونی چاہیے۔ ایک دوسرا اصول ہے جو بین الاقوامی پریکٹس کے مطابق ہے، اور ان دونوں کا ٹکراؤ ہے۔ وہ اصول ہے کہ آپ کا جو سربراہ مملکت، ایک شخص سربراہ مملکت ہے، وہ تا وقت کہ وہ سربراہ مملکت ہے، دنیا میں اصول ہے یہ، اور آج سے نہیں 200-300 سال پرانا، وہ تا وقت کہ اس کے پاس وہ عہدہ ہے، اس کے اوپر ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور بالخصوص بین الاقوامی کسی دوسری عدالت میں، کسی دوسرے ملک کی عدالت میں
بڑی سے بڑی عدالت میں اس کو سرنگو نہیں کیا جا سکتا. کسی امریکن شہری کو تو پھر یہی تو لوگ کہتے ہیں کہ خط لکھنے میں کیا حرج ہے ان کی؟ اگر دونوں طرف انا کا مسئلہ بن گیا ہے تو حکومت خط لکھ دیتی تاکہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ مل جاتی پریزیڈنٹ. دیکھیں میرا تو موقف پہلے بھی رہا ہے، آج بھی ہے کہ خط لکھ دینا چاہیے. میں حرج کوئی نہیں تھا اس پہ. مجھے کہتے ہیں کہ اب بھی نہیں ہے، لیکن میں جس کیس میں پیش ہو رہا ہوں اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خط نہ لکھ کے جرم نہیں ہے. خط لکھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ توہین عدالت نہیں ہے کہ خط نہ لکھ کے جرم نہیں ہے، کیونکہ ایک قانون اور آئین کا مسئلہ ہے، اس میں تضاد نہیں ہے. اتنا میرے پیچھے میں خاموش رہا ہوں، سنتا رہا ہوں، سہتا رہا ہوں اور ہنستا رہا ہوں کہ لوگ بھی مطلب ہے ان کے اندر ہی اتنا زہر ہے جو نظر آتا ہے. جتنا زہر نکلتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے اندر بیچاروں کے کتنا زہر ہوگا جو اتنا نکلتا ہے. تو لیکن یہ ایک اس کو اسلامی کانسیپٹ بھی ہے مباح کا، اور انگلش میں اس کو پرمیسیبل کانڈکٹ کہتے ہیں. پرمیسیبل کانڈکٹ یہ ہے کہ میں آپ کے پروگرام پہ آ گیا ہوں، چلیے اچھا کیا ہے. نہ آتا تو کوئی جرم تو نہیں کیا ہوتا، کوئی مجھے سزا تو نہیں ہو جانی چاہیے. میں یہاں سے اوبلیگیشن نہیں ہے، یہاں میں سے پیدل گھر چل پڑوں تو میرا اختیار ہے. نہ پیدل چلوں، کار میں جاؤں تو جرم نہیں ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ خط لکھنے کا وہ حرج نہیں، پر خط نہ لکھنے پہ جرم کوئی نہیں. جناب عدالت کو میں یہ عرض کر رہا ہوں خط نہ لکھ کے جرم نہیں ہوتا. تو کل سر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ کل توہین عدالت کا اب فیصلہ ہو جانا ہے، لگ تو یہی رہا ہے. کل آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ کل کیا ہو سکتا ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کہنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ پہلے بھی 2-3 مرتبہ میری نگاہ میں غیر متوقع قسم کی ہوئے ہیں، مراحل آئے ہیں اس کیس میں. سو کہہ کچھ نہیں سکتے، پر کل آپ کو سنا جائے گا؟ سنا جانا چاہیے، اور مجھے اعتماد ہے کہ سنا جائے گا. عدالت سن کے اور ایک دن میں نہیں کوئی فیصلہ ہو جائے گا. جنہوں نے جو چاہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ کل وزیر اعظم کو ہتھ کڑی لگ جائے گی، بہت سے لوگ کہہ رہے نااہل ہو جائیں گے، سزا ہو جائے گا، ہتھ کڑی لگ جائے گی. توقع ایسی نہیں ہے، کیونکہ میں سپریم کورٹ کو جانتا ہوں. سپریم کورٹ جتنا بھی غصہ کر لے، جتنا بھی برہم ہو جائے، ان کو کیس سننا پڑتا ہے ججز کو. یہی ججز کے لیے ایک سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، انسان کے لیے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ میں ایک اوپینین میری ہے، غلط ہے، صحیح ہے، میں آخرکار انسان ہوں. ججز بھی انسان ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بحث کرے اور اس کو موقع بھی دینا پڑے، پورا موقع دینا پڑتا ہے. عدالت کا حسن ہی یہ ہے کہ اس میں سننا پڑتا. لیکن کل جب وزیر اعظم جو جواب دیتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ عدالت جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو پری ایمپٹ کر رہی ہے. یہ کیوں پھر آپ نے لکھا؟ یہ کیوں آپ نے کہا کہ عدالت پری ایمپٹ کر رہی ہے؟ وہ 8 مارچ 2012 کے فیصلے کے حکم کے تناظر میں آپ نے یہ کہا. تناظر میں وہ دیکھیں نا، وہ وزیر اعظم کہتے کیا ہیں کہ میرے خلاف ایک ٹرائل چل رہا ہے، میں ملزم ہوں، مجھے فرض جرم لگی ہوئی ہے. اس میں میری صفائی کا دفاع کا موقف یہ ہے کہ خط نہیں لکھا جا سکتا. میں اور آپ اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں، اور خط لکھا جا سکتا ہے تو لکھا جانا نہیں چاہیے. جو میں نے باتیں دلائل بتائی ہیں، اس میں اور بھی بہت دلائل دیے جائیں گے. تو اس سے پہلے ہی آپ نے فیصلہ کر دیا کہ خط لکھ کے آ جائیں، ایڈوائس کے بغیر ہی خط، سزا پہ عمل درآمد کر کے آپ آ جائیں اور کیس ہم چلتا رکھیں گے. تو اس پیرائے میں یہ کہا گیا ہے بڑے ادب سے، بڑے مؤدبانہ انداز سے. جو آپ نے ادب اور مؤدب کی بات کی ہے، میرے لیے یہ بڑی حیران کن بات ہے. اس میں کچھ الفاظ استعمال کیے گئے، جیسے مس ٹرائل کا استعمال کیا گیا کہ یہ مس ٹرائل ہے، میرے خلاف کیس میں اس سوال کا تعین ہو کہ خط نہ لکھ کر میں نے کسی غلطی کا ارتکاب نہیں کیا تو مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ ایک سنگین مس ٹرائل ہے. اس طرح کے الفاظ بھی کیا عدالت کے سامنے کیے جا سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ کیا وزیر اعظم قانون سے بڑے ہیں؟ مس ٹرائل تو ایک ٹرم آف آرٹ ہے. یہ تو ہر ملزم لے سکتا ہے، اور بہت سارے ملزم لیتے ہیں دنیا میں. جہاں انگریزی میں قانون کی وکالت اور عدالت کی کاروائی ہوتی ہے، وہاں مس ٹرائل تو بہت چھوٹا سا. مس ٹرائل اس سے زیادہ خدا نہ خواستہ، میں جو استعمال نہیں الفاظ کر رہا ہوں، پر آپ کے ناظرین کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں کہتا
abuse of the process of the court ہے. اب اس سے یہ تو بڑی سنگین زبان ہوتی ہے استعمال, تو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں, پر وہ بھی اگر کی جاتی تو وہ ایک ٹرم آف آرٹ ہے, ٹرم آف لا ہے. مس ٹرائل تو ایک ٹرم آف لا ہے.